अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका शायर रिजवान और आज हम सियालकोट के शहर डस्का में आए हैं और आज हम डस्का की आवाम से बात करेंगे। आज डस्का के कारकुनों की बात करेंगे, आज डस्का की आवाम की बात करेंगे, आज डस्का के वोटर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ पे टिकटर होल्डर जो हैं एक ख़तून हैं और ख़तून जो हैं वो ज़ारे शाह की बेटी हैं जो यहाँ के साबका MP रह चुके हैं और इस वक्त वो मैदान में हैं। और यहाँ पे PTI के जो कैंडिडेट हैं वो असद मली साहब हैं। अब देखना ये होगा क्या जो है अवाम जो है अपने वोट का किस पार्टी को जो है हक का जो वो वोट है वो देती है, किसको तब्दीली के नाम पे वोट देगी। अब देखना ये होगा, इस हलके की आवाम को देखना होगा। इस ज़िमनी इलेक्शन पे जो है हुकूमत की नज़रें जो फोकस है बड़ी जो है गर्मजोशी के साथ जो कैंडिडेट अपनी तैयारी में मैदान में उतरे हुए हैं। और आज हम बात करेंगे PTI के कारकुन की इस वोट इस हलका की आवाम की, इस हलका के वोटर से आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मोहम्मद अफजल साहब। पहले हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ डस्का जो है शाहद विरक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम पहले बात करेंगे जो है अफजल साहब से, हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद मली साहब जो हैं इस वक्त PTI के जो हैं वो कैंडिडेट हैं। और आप क्या समझते हैं कि इस डस्का की आवाम के लिए जो PTI ने कोई काम किए हैं, क्या आप जो है वोट इस वक्त जो है वो किस पार्टी को देंगे? आप PTI के भी हैं, लेकिन इस वक्त जो माशी हालात हैं, इस वक्त जो रियासत मदीना का जो निज़ाम यहाँ पे चल रहा है वो भी आपके सामने है। और आज हम बात करेंगे यहाँ के वोटर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आज हम आपके पास डस्का शहर में तशरीफ़ लेके आए हैं और डस्का की आवाम के आपके क्या जज्बात हैं और इस वक्त जो है PTI का जो इलेक्शन होने जा रहा है उस हवाले से बताएंगे कि असद मली साहब की क्या खिदमत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मली साहब की पोजीशन है हल्के दी जी, जो PTI का इस वे सूरत हाल है वो मुताबिक मली साहब साबका मिनिस्टर रहे ने इस हल्के के। उन्होंने पिछली कारकरदगी जी वो तो असीं मुतासर हाँ, बहुत अच्छी कारकरदगी मली साहब की। इंशाअल्लाह हुण भी साडी कोशिश है कि मली साहब नूं कोशिश करके जिताया जाए, उन्होंने वोट दिता जाए। आवाम की रिलीफ है 2 साल वास्ते इंदा उन्होंने काम ने साड़ा कोई सूझगाछ का मुतालबा है। मली साहब बहुत नौजवान क्यादत ने तो बेहतरीन पीरियड उन्होंने पिछला भी, अगों भी सानू उम्मीद है इंशाअल्लाह से उन्होंने वोट दिते वो कामयाब होए तो आवाम वास्ते बेहतरी और अच्छी कारकरदगी साबित करेंगे। जी इनका ये कहना है कि मली साहब पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले भी दौरे हुकूमत में, और इस वक्त भी हम ये उनसे तवक्को रखते हैं कि इस इलाके की आवाम के लिए वो अच्छा काम करेंगे, हमारा सुई का इसका मुतालबा है। लेकिन अफजल साहब आप देखें कि आपके जो हुक्मरान हैं, आपके जो आला हुकाम हैं जो इस वक्त हमारे वोटों से इक़्तिदार का मज़ा ले रहे हैं, उन्होंने कहा था कि इस मुल्क को रियासत मदीना बनाएंगे। क्या आप समझते हैं कि ये मुल्क जो है वो रियासत मदीना की तरफ जा रहे हैं? इंशाअल्लाह 100% ये तो हम आवाम पे तो रखते हैं। अगर हम रियासत मदीना बनाना चाहें तो वो बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। इमरान खान साहब की तो कोशिश है, हिम्मत है, ये हमारे आवाम पे फैसला छोड़ा उन्होंने। फिर अगर आप रियासत मदीना बनाना चाहते हैं तो फिर करप्शन के लोगों का साथ ना दो, अच्छे लोगों का साथ दो, अदारों से अच्छा तअम्मुल रखें ताकि ये हवा आस्ता आस्ता उस तरफ माइल होना शुरू हो जाए और ये एक दिन इंशाअल्लाह रियासत मदीना बनेगी। आपने कहा कि जी ये अब लोग अवाम तावन करें। आप देखेंगे इस रियासत मदीना में बच्चियों के साथ दिन ब दिन ज़्यादती के केस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इस ज़्यादती केस को रोकने के लिए हुकूमत को कैसा कानून जो है वो सख्त से सख्त बनाना चाहिए, और जो बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है इसको हुकूमत क्यों नहीं संजीदगी से ले रही? ये भी हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ सबसे पहले, और ये भी मुआशरे पर डिपेंड करता है। खान साहब को तो ये डिपेंड करता है वो उस पर कानून लागू करता है, कानून नहीं लेकिन बेहतरीन कानून लागू किया उन्होंने, मगर ये डिपेंड मुआशरे पे करता है, हम लोगों पे करता है। अगर हम इसके साथ जो उसका कानून है उसके मुताबिक हम सज़ा को मद्देनज़र रखते हुए और अपनी शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग कंट्रोल करेंगे तो ऐसे वाक़यात कम होना शुरू हो जाएंगे। मेरा तो यही ख्याल है। जी आपने अफजल साहब की बात सुनी और मैं इनकी बात पे इत्फाक भी करता हूँ, लेकिन बहरहाल हमारी हुकूमत को चाहिए इस पे बहुत बारीकी के साथ जो है ना वो गौर करे, क्योंकि हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ जो हैं इन दरिंदों की दरिंदगी का निशाना बनती जा रही हैं और इसका कानून जो है
وہ اتنا سخت ہونا چاہیے, اتنی کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ سے کوئی درندہ ہماری بیٹی کو جو ہے وہ اپنی درندگی کا نشانہ نہ بنائے. ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف شاہد ورک بھی موجود ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی ہیں, ہم ان سے بھی جانتے ہیں, ان کی بھی رائے لیتے ہیں ڈسکا کی عوام کے حوالے سے, ڈسکا کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, ڈسکا کے عوام کے مسائل کے حوالے سے. یہی ہمیں یہ بخوبی جانتے ہیں کیونکہ اس علاقے کے باسی بھی ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم شاہد بھائی. جی وعلیکم السلام. جی شاہد بھائی ذرا تھوڑا سا عوام کو بتا دیجیے. ڈسکا کی عوام جو اس وقت سوچ رہی ہے وہ صرف اور صرف اپنی تبدیلی کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ انہیں تبدیل کیسے ہونا ہے, تبدیلی کیسے ممکن ہے. اور یہاں پہ جو ڈسکا کی جو صورتحال ہے, یہاں پہ جو مرحوم افتخار الحسن شاہ صاحب تھے, MN تھے وہ, اور ان کے انتقال کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی ہے. اور یہاں پہ ضمنی الیکشن جو ہو رہا ہے 19 فروری کو, فیصلہ تو 19 فروری کی رات کو ہی ہوگا. لیکن یہاں کی عوام کا یہ کہنا یہ ہے کہ جو پچھلی جو 10 سال سے یہاں پہ نون لیگ کی حکومت تھی, انہوں نے کوئی بھی ایسا ترقی والا کوئی کام نہیں کیا. گلیاں نالیاں بنا دینا یہ کوئی عوام کی ترقی نہیں ہے اس میں. اور جو ان کے مخالف کینڈیڈیٹ PTI کی طرف سے جو عمران خان نے کپتان نے اپنا ٹائیگر ٹیم میدان میں اتارا ہے, وہ پہلے بھی وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. اور اپنے وفاقی وزیر جب وہ تھے اپنے دور حکومت میں, اس وقت انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے. تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں ہے, کوئی بھی تحصیل ڈسکا کے جو جتنے بھی گاؤں ہیں, ہر گاؤں میں انہوں نے جو ترقی کے والے کام تھے جس میں معاشرے کی فلاح تھی اور معاشرے کی ترقی تھی. جیسے کہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں, یہاں پہ قریبی گاؤں مالومے میں, تب انہوں نے ایک پرائمری اسکول کو اپ گریڈ کر کے ہائی اسکول کیا تھا. اور جو آج بھی اس گاؤں کے لوگ جو ہیں اس کے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہاں کے بچیاں جو بہت دور جاتی تھیں لیکن اپنے ہی گاؤں میں اب وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں. اس طرح کے اور بھی بہت سے کام جو کرنے تھے وہ صرف علی اسجد ملی صاحب نے کیے تھے. شاہ صاحب کے دور حکومت میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا کہ جو میں بتا سکوں اب میڈیا کے سامنے. لیکن جو لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ لوگوں سے جتنی بھی بات ہوئی ہے پورے حلقے میں NH75 میں جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں, جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, ان کا سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم اس بار جو ہے نا ملی صاحب کو ووٹ دیں گے. ہاں البتہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں, ہماری جو نشین صاحبزادی ہیں زاری شاہ کی, ان کا بھی ایک اپنا حلقے میں اثر ہے. ان کے پرانے ساتھی ہیں, اپنے پرانے کولیگ ہیں, ان کے بہت زیادہ ان کے ووٹر سپورٹر بھی موجود ہیں. لیکن تبدیلی نہ لانے کی وجہ سے انہوں نے کام ایسے کیے ہیں, کام نہیں کر سکے وہ جو حلقے میں اپنی وہ پذیرائی کو قائم رکھ سکتے. شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے ان کا حلقہ ان کے ساتھ دیتا رہا ہے. مسلسل 30 سال سے وہ حکومت میں رہے ہیں, 3 دفعہ وہ MP رہے ہیں, 2-3 دفعہ وہ MNA رہے ہیں. لیکن وہ اپنی حد تک تھے. لوگ ان کو اپروچ کرتے تھے, لوگ ان کو لائک بھی کرتے تھے. لیکن جو ہی وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے, اب ان کی بیٹی اس میدان میں ہے الیکشن میں, تو وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی جو شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے تھی. اور جو عوام کا کہنا ہے اور میں بھی جو دیکھ رہا ہوں پورے حلقے میں, جو میرا ذاتی سروے ہے, وہ علی اسجد ملی صاحب مجھے ون نظر آ رہے ہیں. اور لوگوں کی توقعات بھی ان سے وابستہ ہیں. زیادہ تر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ یہ حکومتی پارٹی کا بندہ ہے. یہ بھی بات سچ ہے. کچھ لوگوں سے بات ہوئی, وہ ویسے ان کے ووٹر سپورٹر ہیں. کچھ لوگ اس وجہ سے بھی ان کو ووٹ دینا پسند کر رہے ہیں کہ وہ حکومتی پارٹی میں ہیں, آنے والے 2 سالوں میں وہ ہمارے لیے کچھ بہتر کریں گے, وہ کام کریں گے. یہاں کی عوام جو ملی صاحب کو لائک کر رہی ہے, علی اسجد ملی صاحب کو, وہ اس وجہ سے لائک نہیں کر رہی کہ یہ حکومتی بندے ہیں. وہ اپنے دور حکومت میں جب وہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, انہوں نے لوگوں کے بہت کام بھی کیے ہیں. اور دوسرا, جہاں پہ ان کو سپورٹ لوگ کر رہے ہیں, لوگ ان سے گلے شکوے بھی کر رہے ہیں. لوگوں کے ان سے بہت زیادہ گلے شکوے بھی ہیں. لیکن وہ فردن بہت سے حلقوں میں, بہت سے اپنے ایریے میں جا کے, گاؤں میں جہاں بھی ان کا NH75 پورا حلقہ ہے, وہ لوگوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں اور لوگ ان کے اعتماد کر بھی رہے ہیں. جی ابھی شاہد صاحب نے ایک بات کی اینڈ پہ کہ جی لوگوں کے گلے شکوے بھی ہیں اور گلے شکوے بھی دور کریں. گلے شکوے جب الیکشن آتا تب کیوں دور کرتے ہیں, اس سے پہلے کیوں نہیں کرتے؟ عوام کے ساتھ جو پہلے ان کا فاصلہ ہوتا ہے وہ کیوں اس کو کم نہیں کرتے, اس کو کیوں بڑھاتے ہیں؟ اور جب الیکشن آتا ہے تب ان کو کیوں یاد آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے شکوے بھی ہیں, ان کے ساتھ ہمارے گلے بھی ہیں, پھر وہ کیوں دور کرتے ہیں؟ اور جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ان کو یہاں تو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. شاہد صاحب ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آگاہ کر دیں. جی بالکل, شاہ صاحب نے ٹھیک بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. گلے شکوے ان کے اس لحاظ سے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے کام نہیں کرتے. ان سے صرف ایک ہی گلہ کیا جاتا رہا ہے کہ وہ ایک دفعہ ہی وہ حکومت میں آئے, جب وہ وفاقی وزیر بنے ہیں تو لوگوں کا, زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہمارے حلقے میں نہیں آتے, ملتے کم ہیں.
اس سے علاوہ جو ان کے بارے میں نے پورے حلقے سے چند لوگوں سے نہیں بہت زیادہ لوگوں سے میں نے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے. لوگوں کا گلہ صرف یہ ہے کہ وہ یہاں آتے نہیں ہیں. جب بھی پوچھا کہ وہ کام کرتے ہیں, جی بالکل وہ کام تو کرتے ہیں. جو ان تک گیا ہے, جو نہیں بھی گیا, انہوں نے وہ حلقے کے کام کیے ہیں اپنے جب وہ وفاقی وزیر تھے. اور جو اب کی بات ہے کہ وہ حلقے میں نہیں آتے, اب نیکسٹ 2 سال کے بعد الیکشن نیا آنے والا ہے اور وہ لوگ اس لیے بھی ان کو اپروچ کر رہے ہیں اور ووٹ دینا بھی چاہ رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں لوگ کہ وہ 2 سال آئندہ ان کے جو کام ہے وہ کریں گے, اور وہ وعدے بھی کر رہے ہیں. صرف اور صرف ان کا یہ لوگوں کا گلہ ہے کہ وہ حلقے میں نہیں آتے. کام کے حوالے سے ان کا کوئی لوگوں کا گلہ نہیں, کسی سے بھی نہیں ملا. اور اگر کسی سے یہ پوچھا گیا ہے کہ عموماً کہ وہ دوسرا کوئی پیسے لیتے ہیں یا کوئی کرپشن کا معاملہ ہے, پورے حلقے میں اور ان کے مخالف کینڈیڈیٹ بھی یہ اس بات کو اعتراف کرتے ہیں کہ وہ کرپشن نہیں کرتے. تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ وہ ایک ایماندار ہیں, ایماندار وہ ہیں اور ساتھ میں وہ کام بھی کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں اور ان کا پرانا سیاسی کیریئر بھی ہے. اور ہمارے حلقے میں وہ جب علی حسن ملی صاحب پہلی دفعہ آئے تھے, وہ 25 سال کی عمر میں وہ ضلعی نائب ناظم بن کے آئے تھے. چند ہی عرصے بعد وہ ایم این اے بھی بنے, ایم این اے کے بعد وہ وفاقی وزیر بھی بنے, اور پھر انہوں نے لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کیا اور لوگوں کے کام بھی کیے, اور اپنی بہت زیادہ اپنی جو ریپوٹیشن ہے انہوں نے اپنے حلقے میں اچھی بنا رکھی ہے, اور اس کا وہ انشاءاللہ اس دفعہ وہ ایوارڈ بھی لیں گے. جی انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں جی کہ وہ ضلعی ناظم بنے, اس کے بعد ایم این اے بنے, پھر وفاقی وزیر بنے. وزیر بننے کے بعد لوگوں کا گلہ شکوہ ہمارے پاس نہیں آتے, کام نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ اللہ جانتا ہے, جب ہم نے ووٹ لینے ہوں تو ہم عوام کے دروازے پہ ایسے دستخط دیتے ہیں جیسے ہم ان سے جو ہے بہت پرانا ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن. اللہ کرے اس حکومت کے جو عوامی نمائندے ہیں وہ عوام کے ساتھ ایسے ملیں جیسے کہ وہ کبھی ان سے دور ہی نہیں ہوئے. اور آخر میں ہم بات کریں گے افضل صاحب سے کہ افضل صاحب اب یہ پتہ, یہ ہار جیت کا فیصلہ تو 19 فروری کو ہوگا کہ کون سی سیٹ جیتی ہے, کون سی چیز ہارتی ہے. اور اللہ کرے جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ میدان میں یہی اتر کے سوچ کے آتا ہے, میدان میں آتا ہے کہ جی میں انشاءاللہ جیتوں گا. اور جیت تب پتہ چلتی ہے جب 19 فروری جب ان کا جیت کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کا فیصلہ 19 فروری کو ہوگا کہ عوام جو ہے کس کو پسند کرتی ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے مان.